जंग अजीम अव्वल के बाद जब फितना दज्जाल के देबाचे के तौर पर जदीद सूदी मगरबी तहजीब ने जन्म लिया तो सूदी मईशत और सेकुलर जमहूरियत इसके दो अहम सुतून थे। इन दोनों सुतूनों को कायम रखने और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक रियासत की क़ुव्वत की शदीद ज़रूरत थी। रियासत जितनी ताकतवर और मजबूत होगी उतना ही वो अपने निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी। शर्त सिर्फ एक रखी गई कि सियासत की बुनियाद और उसकी क़ुव्वत नाफिज़ा भी सेकुलर होनी चाहिए। यही वजह है कि सबसे पहले पूरी दुनिया को इलाकाई, जुग्राफियाई और जहां तक मुमकिन था नस्ली बुनियादों पर तकसीम किया गया। हर रियासत को अपने लिए एक फौज की जरूरत महसूस कराई गई। वजह यह थी कि 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन मंजूर करने के बाद वीजा रेगुलेशन लाई गईं और लोगों को अपनी रियासतों में मुक़य्यद करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम हुईं। वैसे भी दुनिया को एक मंसूबे के तहत इस तरह तकसीम किया गया था जैसे कोई केक मेज पर रखकर काटा जाता है। यूं हर मुल्क की सरहद पर बेशुमार झगड़े फूट पड़े। किसी का कबीला, खानदान बल्कि कारोबार तक दूसरी समत रह गया था तो कोई दुश्मनों के दरमियान महसूर हो गया था। भारत के कश्मीर की तरह लातादाद ऐसे इलाके थे जो उस तकसीम के तहत नासूर की तरह दुनिया के नक्शे पर छोड़े गए ताकि कौमी रियासतों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत फौज रखने की जरूरत पड़ती रहे। सबसे पहले ये यकीनी बनाया गया कि दुनिया की हर फौज नजरियाती तौर पर सेक्युलर हो ताकि वो इस सेक्युलर जमहूरी सियासत और सूदी मईशत की जामिन बन सके। उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही नजरियाती फौज थी और वो थी खिलाफत उस्मानिया की नजरियाती इस्लामी फौज। इसलिए कि खिलाफत उस्मानिया की हैयत तरकीबी मुसलमानों के 1400 साला निज़ाम का तसलसल थी। दज्जाली जमहूरी सूदी निज़ाम के मनसूबा साजों ने जंग अजीम अव्वल में न सिर्फ मुसलमान उम्मत की इस इज्तिमाई छतरी और अलामत का खात्मा करके इसे लातादाद इलाकाई और कौमी रियासतों में तकसीम कर दिया बल्कि हर मुल्क में एक कौमी इलाकाई फौज भी तश्कील दी गई जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रियासत में नाफिज इस नए निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करना था जो इन कौमी रियासतों को बनाते वक्त तोहफे में दिया गया था। लेबनान का आइन इन ताकतों ने ड्राफ्ट किया जिसमें मुल्क को ईसाइयों, शिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों में तकसीम करके उसकी शनाख्त सेक्युलर बना दी गई। अब जो इस शनाख्त को बदलने की कोशिश करेगा वो गद्दार और दहशतगर्द कहलाएगा और ऐसे दुश्मन वतन का सर काटने के लिए कौमी सेक्युलर फौज मौजूद होगी। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया की इस्लामी फौज के खरमन को जलाकर जो फौज तरतीब दी गई वो तो इस कदर इस्लाम दुश्मन सेक्युलर थी कि कमाल अतातुर्क की सरबराही में उसने एक ऐसे जमहूरी सेक्युलर निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जिसमें कौमियत का तशख़्ख़ुस उभारने के लिए जब तुर्की ज़बान में अजान देने का फैसला किया गया तो पार्लियामेंट के एक मेंबर ने अरबी में अजान देना शुरू की तो उसे गोली मार दी गई। उसके बाद दूसरा उठा और ये फरीजा अंजाम देने लगा। गरज 7 मेंबरान असेंबली ने शहादत का जाम पीकर ये अजान मुकम्मल की। इस जदीद आलमी सेकुलर जमहूरी निज़ाम के नफाज से पहले पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेज, फ्रांसीसी, वलंदेजी और पुर्तगाली इस्तेमारी नौ आबादियाती कुव्वतों की हुकूमतें थीं। उनके जेर साया मुनज़्ज़म सेकुलर कौमी अफवाज काम कर रही थीं। जंग अजीम अव्वल के दौरान 1917 में रूस में बालिशवे कम्युनिस्ट इनकलाब लाने की वजह सिर्फ एक थी। कदीम ऑर्थोडॉक्स चर्च के गलबे वाले रूस का इंग्लैंड और फ्रांस के साथ 10 साला रोमांस ऐन जंग के दौरान उसी इनकलाब की वजह से खत्म हुआ। जंग से पहले रूस से वादा किया गया था कि खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद इस्तंबुल का शहर उसे दे दिया जाएगा जो कभी ऑर्थोडॉक्स चर्च का मरकज था। रूस ने इसी इस्तंबुल को हासिल करने की ख्वाहिश में पोलैंड पर हमला करके यूक्रेन को फतह किया था, लेकिन जैसे ही जंग अजीम अव्वल की फतह नजदीक हुई तो ये डर महसूस होने लगा कि रूस यूक्रेन से बराह रास्त चंद घंटों में इस्तंबुल पहुंच सकता है। तो उसका इलाज पहले से ही इस सहूनी दज्जाली सूदी जमहूरी निज़ाम के मंसूबा साजों ने सोच रखा था। उन्होंने रूस के यहूदियों के सरमाए और असलहे की तरसील से वहां पॉपुलर मुसल्ला कम्युनिस्ट इनकलाब बर्पा करवा दिया जिसने ऑर्थोडॉक्स चर्च की ईंट से ईंट बजा दी। तमाम चर्च बंद कर दिए गए, पादरी कत्ल हो गए या रूपोश हो गए। मुसलमानों के इलाकों ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान वगैरह में भी बदतरीन जुल्म बर्बरियत के बाद कुरान और मौलवी को इलाके से ऐसे गायब किया गया जैसे वबा के जमाने में जरसूमे मारे जाते हैं। कम्युनिज्म इनकलाब आया तो रूस उस पहली आलमी जंग से बाहर हो गया। पीटर द ग्रेट के ख्वाब की तकमील वाले ऑर्थोडॉक्स चर्च की ख्वाहिश दम तोड़ गई और फिर इस्तंबुल के शहर में मौजूद 600 साला इस्लामी खिलाफत को भी खत्म कर दिया गया ताकि
پوری دنیا میں مذہب کے نام پر کوئی فوج موجود نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے غدار شریف مکہ نے جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی بنیاد پر حجاز میں خلافت کا اعلان کیا تو صرف 1 سال کے اندر انگریز نے اپنے دوسرے پروردہ آل سعود پر حملہ کروا کر اسے نکال باہر کیا، اور اب وہاں بھی آل سعود کی محافظ فوج ہے، بلکہ مملکت کا نام بھی 1400 سال بعد اسلامی عرب کی بجائے سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ اب دنیا کا نقشہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس نظام کی خواہش کے عین مطابق دنیا میں صرف ایک نظریاتی ملک اور ایک نظریاتی فوج باقی رہ گئی تھی۔ ملک تھا بالشویک روس اور فوج تھی ریڈ آرمی۔ صرف ایک خرابی تھی کہ ان کا نظریہ سودی اور کارپوریٹ معیشت کے خلاف تھا۔ اسی لیے جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تو برٹن ووڈ معاہدے کے تحت مصنوعی کرنسی، ورلڈ بینک اور IMF والے عالمی معاشی نظام کا نفاذ ہو گیا، تو اس کمیونسٹ ملک اور نظریاتی کمیونسٹ ریڈ آرمی کے خلاف دنیا بھر میں سرد جنگ کا اعلان کیا گیا۔ لیکن اس ساری تقسیم کے دوران 2 ملک ایسے بھی وجود میں آئے جن کی بنیاد مذہب تھی۔ ایک اسرائیل تھا جو خود اس سارے دجالی سودی جمہوری نظام کے منصوبہ سازوں نے اپنے لیے ایک مرکز کے طور پر تخلیق کیا تھا، اور دنیا بھر سے لاتعداد زبانیں بولنے والے اور بے شمار قومیتیں رکھنے والے یہودیوں کو وہاں لا کر آباد کیا گیا تھا۔ ایسے ملک سے اس سیکولر جمہوری سودی نظام کو کیا خطرہ تھا؟ دوسرا ملک پاکستان تھا۔ دنیا کے یہ تمام منصوبہ ساز اس کی تخلیق کے وقت بہت مطمئن تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس ملک میں اسلام کبھی ایک نعرے سے زیادہ حیثیت اختیار نہیں کر سکے گا، کیونکہ انگریز نے ورثے میں 3 ایسے قومی ادارے چھوڑے تھے جو اپنی تخلیق میں سیکولر تھے۔ ایک سول بیوروکریسی، دوسری سیکولر سیاسی اشرافیہ اور تیسری سیکولر فوج۔ چونکہ عالمی سطح پر جنگ پہلے کمیونسٹ نظریے اور کمیونسٹ فوج سے ہو رہی تھی، اس لیے پاکستان کے اسلامی نظریے کو ان عالمی منصوبہ سازوں نے قائم رہنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے 1954 میں جس سیاسی پارٹی پر پابندی لگی اور جس کے لیڈروں پر بغاوت کے مقدمے بنے وہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی تھی۔ سجاد ظہیر کی قیادت میں 6 مارچ 1948 کو بننے والی اس پارٹی کی عمر صرف 6 سال رہی۔ فیض احمد فیض اور جنرل اکبر غداری کے جرم میں اسیر ہو گئے۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان دراصل انجمن ترقی پسند مصنفین کا ایک تسلسل تھی، جسے مشہور ناول نگار و افسانہ نگار سجاد ظہیر نے 1936 میں کلکتہ میں قائم کیا تھا۔ سجاد ظہیر ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا والد سید وزیر حسن چیف کورٹ لکھنؤ کا چیف جج تھا۔ وہ 1927 میں اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم کے لیے ہی آکسفورڈ چلا گیا، جہاں اس کی ملاقات ایک بھارتی نژاد پارسی شاپور جی دراب جی سے ہوئی، جو اس برطانوی پارلیمنٹ کا رکن اور برطانوی کمیونسٹ پارٹی کے ان چند ممبران میں سے ایک تھا جنہوں نے لیبر پارٹی کے ذریعے پارلیمنٹ تک رسائی حاصل کر رکھی تھی۔ یہ شخص ہندوستان کے سب سے بڑے صنعت کار خاندان ٹاٹا کا داماد تھا۔ سجاد ظہیر کو وہاں تب دکھ ہو گئی۔ علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ کے سینیٹوریم میں علاج تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ افسانہ نگار طبیعت، شاپور دراب جی کے کمیونسٹ خیالات کا اثر اور سوئٹزرلینڈ کا خوبصورت موسم واپس آیا تو ایک بھرپور انقلابی بن چکا تھا۔ آکسفورڈ سے قانون کی ڈگری اور لنکن ان سے بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1935 میں ہندوستان واپس آ گیا، لیکن اپنی واپسی سے پہلے ہی وہ 1935 میں ہٹلر کی فاشزم کے خلاف پیرس میں ہونے والی ادیبوں کی ایک عالمی کانفرنس میں شریک ہو چکا تھا، جسے ٹامس مان اور آندرو مارلو جیسے کمیونسٹ خیالات والے ادیبوں نے منعقد کیا تھا۔ اس کانفرنس کے سحر میں ڈوبے ہوئے سجاد ظہیر نے اپنے ساتھیوں ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر سلمان تاثیر کے والد کے ساتھ مل کر انگلستان میں ہی انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس منعقد کروا لیا۔ کیا تضاد ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین اور اسی کی کوکھ سے جنم لینے والی کمیونسٹ پارٹی جو مزدوروں اور کسانوں کی علم بردار تھی، دراصل ہندوستان کے امیر ترین گھرانوں کے فرزندوں نے قائم کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد سجاد ظہیر پاکستان آ گیا اور کمیونسٹ پارٹی کے دفاتر کو بھی یہاں منتقل کر دیا۔ چند ماہ کے اندر اس نے مزدور لیڈروں اور ٹریڈر یونین والوں کو ساتھ ملایا اور طلبہ سیاست کے لیے ایک تنظیم ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی قائم کی۔ کمیونسٹ پارٹی کی ممبرشپ 3000 تھی،
لیکن اس کا ڈھانچہ چونکہ خفیہ اور انقلابی ہوتا ہے، اس لیے یہ 3000 بھی اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کے لیے کافی خیال ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 9 مارچ 1951 تک یہ لوگ پاکستانی فوج کے کچھ افسران میں یہ خیالات راسخ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ فوج میں بے شمار برطانوی جرنیل ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ لیاقت علی خان کی حکومت نااہل بھی ہے اور بددیانت بھی، اور لیاقت علی خان کا 1948 میں کشمیر کی جنگ پر سیز فائر کرنا دراصل ایک غداری ہے۔ وہ تختہ الٹنے والے ہی تھے کہ ان کی سازش پکڑی گئی، اور میجر جنرل اکبر، چیف آف جنرل اسٹاف، جو انقلابیوں میں جنرل طارق کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اپنے 15 ساتھیوں سمیت پکڑا گیا، جن میں میجر جنرل نذیر احمد، ایئر کوموڈور M.K. جنجوا، بریگیڈیئر صادق خان کے ساتھ کئی جونیئر آفیسر اور مشہور شاعر اور صحافی فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر بھی شامل تھے۔ اس کے چند ماہ بعد ہی لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی جا چکی تھی۔ حسین شہید سہروردی جب 1957 میں وزیر اعظم بنا تو اس نے سب کو عام معافی دے دی۔ یہ برے صغیر پاک و ہند میں حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے پہلی بغاوت تھی۔ کمیونسٹ پارٹی کے بکھرے ہوئے اراکین اب دیگر ترقی پسند جمہوری سیاسی پارٹیوں میں گھس گئے اور کام کرنے لگے۔ اس دور میں دنیا کی کارپوریٹ سیکولر جمہوریت اپنے وقت کے سب سے بڑے نظریاتی زمینی مذہب کمیونزم سے دنیا بھر میں نبرد آزما تھی۔ لاطینی امریکہ، افریقہ، مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید کے تمام ممالک میں اٹھنے والی ایسی تمام پاپولر تحریکوں کو کچلا جا رہا تھا جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی رکھتی تھیں۔ اسی دور میں مصر کا ناصر، لیبیا کا قذافی، چلی کا آلندے، یوگوسلاویہ کا ٹیٹو اور عراق کے صدام جیسے لیڈر ابھرے جو کہیں بذریعہ جمہوریت اور کہیں بذریعہ فوج اقتدار پر قابض ہوئے اور سیکولر جمہوریت کے لیے ایک چیلنج بنتے چلے گئے۔ پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کے بکھرے ہوئے لوگوں کو چھپ چھپ کر کام کرنے کے لیے جس پارٹی میں سایہ عافیت ملا وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی۔ یہ پارٹی 1957 میں قائم ہوئی تھی، جس میں ایسی تمام پارٹیاں شامل ہوئیں جن میں کمیونسٹ پارٹی کے لوگ پہلے سے اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ ان میں میاں افتخار الدین اور محمود علی قصوری کی آزاد پاکستان پارٹی، GM سید کا سندھ محاذ، عبدالصمد اچکزئی کی ورون پشتون، غوث بخش بزنجو کی اتمان گل، مشرقی پاکستان کے حاجی محمد دانش کی گنا ننتیری دل اور خان عبدالولی خان کی خدائی مددگار شامل تھیں۔ انہوں نے اپنا صدر مولانا عبدالحمید بھاشانی کو منتخب کیا جو شیخ مجیب الرحمان والی عوامی لیگ سے علیحدگی اختیار کر کے یہاں آ گیا تھا۔ یہ پارٹی کمیونسٹ نظریات کی جمہوری پناہ گاہ تھی جو اقتدار پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے جمہوری طور پر جدوجہد کرنے کی بھی علمبردار تھی، لیکن غیر جمہوری طریقوں کے لیے بھی ہمہ وقت کوشاں رہتی تھی۔ اس پر پہلی پابندی 1958 کے مارشل لاء میں لگی جب ایوب خان نے تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگائی۔ 1961 میں پابندی اٹھی تو پارٹی دوبارہ زندہ ہوئی، مگر ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشنوں میں جب مولانا بھاشانی نے ایوب خان کی حمایت کی تو پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی اور مغربی پاکستان والے حصے کی سربراہی خان عبدالولی خان کے حصے میں آئی۔ کمیونسٹ پارٹی والے 1967 میں بننے والے ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی میں بھی اپنا اثر و نفوذ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ 1970 کے الیکشنوں میں یہی دو پارٹیاں تھیں جو مغربی پاکستان میں جیت کر سامنے آئیں۔ بلوچستان اور سرحد عوامی نیشنل پارٹی کو ملا جبکہ سندھ اور پنجاب پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا۔ بھٹو نے باغی میجر جنرل اکبر کو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا سربراہ مقرر کر دیا، لیکن بہت جلد بھٹو کے اندر چھپا مغربی سیکولر جمہوریت پرست جاگ اٹھا اور اس نے اپنے اندر موجود کمیونسٹ نظریات والے تمام افراد کے دماغ سیدھے کر دیے اور پارٹی سیکولر لبرل جمہوریت کی علامت بن گئی۔ کمیونسٹ نظریاتی سیاست پر آخری ضرب بھٹو نے لگائی جب اس نے آئین میں تیسری ترمیم کرتے ہوئے ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے بے پناہ اختیار حاصل کر لیے۔ 31 جنوری 1974 کو نواب اکبر بگٹی نے موچی دروازہ لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ولی خان اور عطا اللہ مینگل نے لندن میں مجھے بلوچستان کی آزادی کے منصوبے کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی تمام منصوبہ سازی عراق کے شہر بغداد میں ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں عراق کے سفارت خانے پر چھاپا مارا گیا جہاں سے بے شمار اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت توڑ کر نواب اکبر بگٹی کو گورنر لگا دیا گیا۔ سرحد کی حکومت اس پر احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ حیدرآباد غداری مقدمہ شروع ہوا جس میں 65 افراد ملزمان تھے، جن میں ولی خان، عطا اللہ مینگل، غوث بخش بزنجو اور عوامی شاعر حبیب جالب بھی تھا۔ بھٹو کے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں مارشل لاء لگا تو ضیاء الحق نے کیس ختم کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ 1977 تھا اور صرف 2 سال کے بعد روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں۔
افغان جہاد شروع ہوا تو پھر سیاست کا رنگ ڈھنگ ہی جہادی ہو گیا۔ ٹھیک 14 سال بعد سوویت یونین، کمیونزم، نظریاتی سیاست، سب کچھ دنیا کے نقشے سے ایسے غائب ہوئے کہ کوئی نام لیوا باقی نہ تھا۔ اب دنیا پر صرف اور صرف سیکولر لبرل جمہوریت کے تحفظ اور استحکام کی ضرورت تھی، اور اس کے راستے میں دشمن تھی مذہبی سیاست، جس میں جان یورپ نے ویسے ہی ڈالی تھی جیسے روس کے کمیونسٹ انقلاب میں یہودیوں نے ڈالی تھی۔ جب نواب اکبر بگٹی نے موچی دروازے میں بلوچستان کی علیحدگی کے لندن پلان کا انکشاف کرتے ہوئے اس کے ڈانڈے عراق سے ملائے تو اسلام آباد میں عراق کے سفارت خانے پر چھاپا مار کر بے شمار اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت توڑنے کے لیے یہ جواز کافی تھا۔ 13 فروری 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو نے عطا اللہ مینگل کی بلوچستان حکومت توڑ کر نواب اکبر بگٹی کو گورنر لگا دیا۔ احتجاجاً 15 فروری 1973 کو سرحد کی حکومت بھی مستعفی ہو گئی۔ بلوچستان میں آپریشن کا آغاز ہوا اور نیشنل عوامی پارٹی کو غدار قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اسے کالعدم کر دیا۔ مشہور زمانہ حیدرآباد غداری کیس شروع ہوا، جس میں ولی خان، عطا اللہ مینگل، غوث بخش بزنجو اور شاعر حبیب جالب غداری کے جرم میں مقدمے بھگتتے رہے۔ اسی دوران 17 جولائی 1973 کو افغانستان کے شاہی خاندان کے فرد سردار داؤد نے ظاہر شاہ کو نکال کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ بھٹو اس وقت یورپ میں چھٹیاں منا رہا تھا جب اسے امریکہ نے پیغام دیا کہ افغانستان میں داؤد نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ بھٹو کو معلوم تھا کہ داؤد کی پارٹی میں نور محمد ترکی اور ببرک کارمل جیسے ہارڈ لائن کمیونسٹ موجود ہیں جو بھارت نواز بھی ہیں، اس لیے اس نے داؤد کی حکومت تسلیم کرنے سے پہلے 22 اکتوبر 1973 کو سوویت یونین کا دورہ کیا، صدر برزنف سے ملا اور روس کے ساتھ تیل و گیس کی دریافت کے معاہدے بھی کیے۔ لیکن خود سردار داؤد نے روسی کلاوے کو گردن سے اتار پھینکنے کے لیے ایسے ملکوں کے دورے شروع کر دیے جو سیکولر جمہوریت اور سودی کارپوریٹ معیشت والے تھے، جیسے ترکی، سعودی عرب اور ایران۔ 1 جنوری 1977 کو اس کے لوئی جرگہ نے ایک ایسا آئین منظور کیا جو کمیونسٹ نہیں بلکہ سیکولر تھا۔ اس سے پہلے ہی گلبدین حکمتیار اور برہان الدین ربانی اکتوبر 1975 میں روس نواز داؤد کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد پاکستان آ چکے تھے اور افغانستان میں جہاد کے لیے سرگرم عمل بھی ہو چکے تھے۔ بلوچستان میں کمیونسٹ نظریاتی چھتری تلے چلنے والی سیاسی تحریک اور مسلح بغاوت ایسی تھی کہ جس میں پنجاب اور سندھ سے نجم سیٹھی اور راشد رحمان جیسے انقلابی بھی بندوق اٹھائے لڑتے تھے۔ بلوچستان میں بغاوت کچل دی گئی، مگر فوراً بعد ہی بھٹو کے خلاف ایک طوفانی تحریک کے نتیجے میں ضیاء الحق کا وجود مسعود اقتدار پر آ بیٹھا، جس نے حیدرآباد کیس ختم کر دیا۔ حالات ابھی سنبھل ہی رہے تھے کہ 30 اپریل 1978 کو افسانہ نگار اور صحافی کمیونسٹ رہنما نور محمد ترکی کی سربراہی میں افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا۔ اب خطے میں ایک بڑا معرکہ سجنے والا تھا۔ کمیونسٹ جمہوری سیاست اور کمیونسٹ عسکری قوتیں دونوں سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ضیاء الحق لاڈلا بن گیا۔ روس کو افغانستان میں کمیونسٹ بادشاہت ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے 24 دسمبر 1979 کو اپنی افواج افغانستان میں اتار دیں۔ اس کے بعد کمیونسٹ عسکری قوتوں کے مقابلے میں دنیا بھر کی اسلامی عسکری قوتوں کو وہاں اکٹھا کیا گیا، جس سے ایک گھمسان کا رن پڑا، جس کے نتیجے میں صرف 8 سال بعد ہی 15 فروری 1989 کو پہلے سوویت یونین کی نظریاتی ریڈ آرمی افغانستان سے نکلی، اور اس کے 2 سال بعد ہی 26 دسمبر 1991 کو دنیا کے نقشے سے کمیونسٹ اقتدار بھی ختم ہو گیا اور کمیونسٹ عسکریت کا بھی کوئی والی وارث باقی نہ رہا۔ سوویت یونین جدید مغربی عالمی مالیاتی سودی جمہوری نظام کا حصہ بن گیا۔ یہ سیکولر لبرل جمہوری سودی نظام اب واحد بالادست قوت تھی۔ ویتنام جیسا نظریاتی جنگ لڑنے والا ملک بھی اسی سیکولر سودی مالیاتی جمہوری نظام کا حصہ تھا، اور چین نے بھی نظریاتی پرچم لپیٹ لیا۔ اس 75 سالہ کشمکش کے دوران نئی قائم شدہ مسلمان قومی ریاستوں میں جمہوری سیاست شروع کی گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے تحت عسکری قوتیں بھی منظم ہونا شروع ہو گئیں۔ اس اسلامی عسکری قوت نے ہی تو کمیونزم کے جن کو افغانستان میں قتل کیا تھا۔ یہ جن کے قتل ہوا تو فوراً ہی دنیا بھر میں اس کے کمیونسٹ چیلے فوراً انسانی حقوق کی تنظیموں اور NGOs کے ذریعے اپنا ایمان بدل کر سیکولر، لبرل اور جمہوری بن گئے۔
لیکن اسلامی عسکری قوت ابھی تک بھرپور اور طاقتور صورت میں موجود رہی۔ اس میں ایک حیرت انگیز صلاحیت اور بھی نظر آئی کہ جب افغانستان کو مغربی ممالک خانہ جنگی میں چھوڑ کر گئے تھے تو وہاں طالبان ایسی قوت سے ابھرے کہ انہوں نے بغیر کسی بیرونی مدد کے وہاں ایک منظم حکومت قائم کر دی جو آئینی تھی، نہ پارلیمانی اور نہ ہی جمہوری، بلکہ خالصتاً اسلامی شورائی تھی۔ طالبان حکومت نے دنیا بھر کی ان تمام عسکری قوتوں کو بھی اپنے ہاں پناہ دینا شروع کر دی جنہوں نے اسلامی انقلاب کے لیے پوری مسلم دنیا میں جہاد کا آغاز کر رکھا تھا۔ اس ابھرتے ہوئے مرکز کو دیکھ کر سیکولر لبرل عالمی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ خواہ جمہوریت زدہ اسلامی پارٹی ہو یا کوئی بھی انقلابی گروہ، ان سب کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ دنیا بھر کے ممالک میں سیاسی جمہوریت بھی خالص سیکولر ہو جائے اور عسکریت بھی صرف خالصتاً سیکولر قومی افواج کی صورت زندہ رہے۔ اسی لیے دنیا میں ہر وہ گروہ جو ریاست کے علاوہ بندوق رکھتا تھا اسے دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ جس طرح کمیونسٹ گوریلوں کو ویتنام، انگولا اور لاطینی امریکہ میں ان کے اپنے ممالک کی سیکولر اور عالمی افواج کے ذریعے مروایا گیا، ویسے ہی اسلامی عسکری گروہوں کے خلاف بھی اس صورت کارروائی کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا۔ یہ بھی طے تھا کہ اب کوئی اسلامی نظریاتی پارٹی پاپولر جمہوری طریقے سے بھی برسر اقتدار نہ آئے۔ اس کا آغاز الجزائر سے ہوا جب وہاں کی جمہوری سیاسی پارٹی اسلامک سالویشن فرنٹ کے عام انتخابات میں پہلا مرحلہ جیت لیا تو جنوری 1992 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اس مقبول اسلامی جمہوریت کو کچل دیا گیا۔ اس طرح کا آخری معرکہ مصر میں برپا ہوا جہاں اسلامی جمہوریت کا علم بردار مرسی 65% ووٹ لے کر برسر اقتدار آیا تو اسے بھی ایک قومی سیکولر فوج کے ہاتھ ذلت و رسوائی سے فارغ کر دیا گیا۔ پاکستان میں افغان جہاد کے بعد بننے والے تمام عسکری یا نیم عسکری گروہ ایک ایک کر کے کالعدم قرار دے دیے گئے۔ سپاہ صحابہ، سپاہ محمد، تحریک طالبان پاکستان، یہاں تک کہ بھارت کے خلاف کشمیر کے لیے کام کرنے والی جیش محمد اور حزب المجاہدین بھی خاموش کر دیے گئے۔ ان کی بنائی گئی محدود سی سیاسی پارٹیوں کا بھی اب خاتمہ ہو گیا۔ پاکستان کی سیاست پر 1947 سے ہمیشہ سیکولر، آئینی، جمہوری، پارلیمانی سیاست کا غلبہ رہا ہے۔ یہاں کا آئین دراصل عالمی مالیاتی سودی نظام کی ایسی دال ہے جسے ذائقہ بدلنے کے لیے اسلام کا چھوٹا سا تڑکا بھی لگایا گیا ہے۔ اس نظام میں کام کرنے والی مذہبی سیاسی پارٹیوں میں کبھی بھی اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ پاپولر ووٹ کے ذریعے برسر اقتدار آ سکتی، اسی لیے انہیں چلنے دیا جاتا رہا۔ لیکن گزشتہ سال انتخابات نے اچانک ان قوتوں کو حیران کر دیا کہ جو عموماً یہ کہتی پھرتی تھیں کہ پاکستان دراصل ایک سیکولر ملک ہے اور یہاں کے عوام اسلامی پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ یہ تاثر اس وقت ٹوٹا جب 2018 کے انتخابات میں ایک اسلامی پارٹی پاکستان کی 5ویں بڑی پارٹی اور پنجاب کی تیسری بڑی پارٹی بن کر ابھری، اور اس پارٹی کا کوئی عسکری ونگ نہ تھا کہ اسے بدنام کیا جا سکتا۔ وہ کسی جہادی پس منظر سے بھی تعلق نہیں رکھتی تھی، البتہ احتجاج اور دھرنے کی سیاست ان کا خاصہ تھی۔ لیکن اس طرح کی سیاست میں تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ بے نظیر کی شہادت کے بعد ہوا تھا جب پورے ملک میں آگ و خون کی ہولی کھیلی گئی، لیکن اسے ایک فطری جذباتی کیفیت کہہ کر ٹال دیا گیا کیونکہ پارٹی سیکولر تھی۔ عمران خان کی پی ٹی آئی، طاہر القادری، قاضی حسین احمد کے دھرنے اور خود 1977 کی تحریک بھی خون آشام تھی، لیکن ان سب دھرنوں میں کوئی ایک پارٹی بھی ایسی صلاحیت نہیں رکھتی تھی جو مصر کے صدر مرسی کی طرح اسلامی جمہوری سیاست کے ذریعے الیکشن جیت سکتی۔ لیکن 2018 میں یہ پارٹی 25 لاکھ ووٹ لے کر سامنے آ گئی۔ اسی دن سے اس کے مقدر میں پابندی لکھ دی گئی تھی تاکہ جمہوریت صرف سیکولر پارٹیوں کے لیے ہی خالص رہے۔ ختم شد۔